ہر سال 17 جون کو دنیا خوش سالی اور زمین کے بنجر ہونے کے خلاف عالمی دن مناتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ محض ایک عالمی دن نہیں بلکہ ایک ایسے چیلنج کی یاد دہانی ہے جو ہماری خوراک، معیشت اور مستقبل سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، بارشوں کے انداز بدل رہے ہیں، درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے اور پانی کے وسائل دباؤ کا شکار ہے۔ جب موسمیاتی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو عموماً سیلاب اور دیگر شدید موسمی آفات توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں، لیکن ایک اور اہم مسئلہ بھی خاموشی سے بڑھ رہا ہے: زرخیز زمین کا آہستہ آہستہ بنجر ہونا۔ اس کے نتیجے میں کاشت کے قابل زمین کم ہوتی جا رہی ہے، جس سے زراعت، ماحول اور مقامی آبادیوں کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ تبدیلی ایک دن میں رونما نہیں ہوتی۔ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے، بارشیں کم یا غیر متوقع ہو جاتی ہیں، پانی کی دستیابی متاثر ہوتی ہے اور زمین کا غیر پائیدار استعمال جاری رہتا ہے، تو زمین اپنی زرخیزی اور پیداواری صلاحیت کھونے لگتی ہے۔ پاکستان کی معیشت اور دیہی زندگی کا ایک بڑا حصہ زراعت سے وابستہ ہے۔ لاکھوں خاندانوں کا روزگار کھیتی باڑی اور مویشی پالنے سے منحصر ہے۔ ایسے میں زمین کی زرخیزی میں کمی صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں رہتا بلکہ خوراک، روزگار اور دیہی معیشت کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ اسی تناظر میں پرویز احمد نے IPS کے ایک سیمینار میں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور اس کے زرعی شعبے پر اثرات پر روشنی ڈالی۔ I am less worried about the floods. In my opinion, the real threats which are coming to Pakistan are in the areas of extreme temperature rise, number one. Number two, what you're going to get is the absence of a winter. Pakistan is not going to have any more winters. That is the second threat you're going to get. The third threat is going to be a prolonged 2.5 months of fog. The impact it will have on agriculture, and for me, agriculture is broad-based. Agriculture includes the major and minor crops. Agriculture includes livestock, which is 60% of your contribution to the $50 billion ballpark, which contributes to your agriculture GDP. So it's 60% is livestock. What did you see this time when you were seeing people who were coming and they're on the boats? What do you put in that boat? You put your family and you put your livestock. If you have a little grain, you put that. These were the only three sets people were carrying, nothing else. They could not carry the land, they could not carry any other sets which they had. I think they might have even left their gold, they might have left even some of the other stuff when they were moving out of there. But these three sets, they did not leave. They wanted to make sure that. So please keep that in mind, 60% of what we are talking in agriculture is livestock. Pakistan does not do crop agriculture for the sake of crop agriculture. We are no longer competitive when it comes to cotton. We are no longer competitive when it comes to sugarcane. Maybe in rice, yes, some competition. Your farmer does not want to grow any wheat any longer. Mr. Bukhari, who is the president of that, he said very clearly, government wants to continue the way it wants to continue. We will simply not grow any wheat. At 2,000 rupees per mond, it is simply not economical to grow wheat. On the top, what has happened is, with a 5.4% or less forest cover, what happens? We are very happy when we watch the Swat River, logs are coming down. We're very happy, We make all those pictures and all that, and then we loot it and we plunder it like it's open ball game. You have the lowest forest cover in the world. Again, back at Oxford, much later than that, we had some proposals. There was that, okay, every country should give a proposal that what you can do to fight climate change. So Americans said something, that reduce oil, reduce shipping, do this, do that. Some countries said that, don't put methane. There is a Japanese guy who might have said that kill all the ruminants, all the cows, kill them, you reduce methane. سیلاب اپنی شدت کے باعث فوراً توجہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ اور زمین کی بتدریج خرابی ایک ایسا عمل ہے جس کے اثرات زیادہ دیر پا اور گہرے ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنجر ہوتی زمین کا مسئلہ صرف ماحولیات کا نہیں بلکہ پالیسی، منصوبہ بندی اور قومی ترقی کا بھی سوال ہے۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے متعدد بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ قومی سطح پر حکمت عملیاں اور منصوبے بھی موجود ہیں، تاہم اصل چیلنج ان پالیسیوں کو مقامی سطح پر مؤثر نتائج میں تبدیل کرنا ہے۔ اسی موضوع پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر یاسر ریاض نے IPS کے ایک سیمینار میں اپنے خیالات کا اظہار کیا
اور پاکستان کو درپیش ماحولیاتی اور پالیسی چیلنجز کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی۔ لاسٹ 15 ایئرز میں ہم نے ملٹیپل فلڈ دیکھے، جس میں 2010 کا میگا فلڈ تھا، 2011 کا میگا فلڈ تھا، پھر 2012، 2014، 16، 17 اور پھر 2022۔ آلموسٹ ان تمام فلڈس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے NDMA نے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ مل کے پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ بھی کی اور ریکوری فریم ورک بھی بنائے۔ آئی واز پارٹ آف 3 or 4 آف دیم، آئی واز ورکنگ فرام یونائٹیڈ نیشن۔ سو 2010 کا بہت ڈیٹیلڈ ریکوری پلان بنا، 2011 کا بہت ڈیٹیل ریکوری پلان بنا، 2014 کا ریکوری پلان بنا، 2022 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور EU کے تعاون سے بنا، اور اس کے اندر بہت ڈیٹیلز کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا کہ میڈیم ٹرم، شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، انسٹیٹیوشنل سطح پہ، کمیونٹی کی سطح پہ، اسٹرکچرل سطح پہ کیا کیا اسٹیپ لینے ہیں۔ ان تمام ڈاکومنٹس کو میں نے ایک AI چیٹ بوٹ کو دیا، اپلوڈ کیا اور کہا کہ اس میں مجھے سملیرٹی بتائیں کہ اس کی ریکمنڈیشن سیکشن میں کتنی سملیرٹی ہے۔ اینڈ فرام 2007 میں جو 2007 کا بھی ایک PDNA اور ریکوری فریم ورک بنا تھا، سے لے کے 2022 کے ریکوری فریم تک اٹس مور دین 70% سملیرٹی ان ریکمنڈیشن۔ وٹ ڈز اٹ مین؟ یا تو ہم پرانے فریم ورک کو کاپی کیے جا رہے ہیں، یا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا تھا، ہم وہ کام نہیں کر رہے، اور اگلے چند سال بعد جب ہم اس ریکمنڈیشن پر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہی 10 یا 12 یا 15 کرنے والے کام ہیں۔ اور آئی تھنک دیٹس دا میجر ایشو کہ ہم جو یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ بہت سے ایکسپرٹس ہمارے پاس یہاں موجود ہیں اور بہت سے ایکسپرٹس جو حال میں موجود نہیں ہیں۔ پچھلے 10 سے 15 سالوں میں ان تمام فریم ورکس پہ بہت ڈیٹیل کام ہوا ہے، ٹیکنیکل لیول پہ بہت اسٹرانگ ریکمنڈیشن بنی ہے، لیکن اس کی جو پھر انسٹیٹیوشنل امپلیمنٹیشن ہے، جو اس کی گورننس کے ایشوز ہیں، وہ ایک بہرحال ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے کہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہم نہیں کر پاتے۔ اور جس طرح الطاف شیر صاحب نے کہا کہ ریئیکٹیو اپروچ میں فلڈ کے بعد رسپانس پہ ہم بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اس کی ریکوری کے بعد کے جو سٹیپ ہیں، جو اس کی میٹیگیشن اور پریونشن کے سٹیپس ہیں، جو ارلی وارننگ کی اسٹرینتھنگ کے سٹیپ ہیں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہم ریکرنٹلی اس پروسیس میں ہیں۔ پاکستان میں لاکھوں ہیکٹر زمین مختلف درجات میں زرخیزی سے محروم ہو رہی ہے۔ بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے کئی علاقے اس رجحان کے اثرات محسوس کر رہے ہیں۔ جب زمین اپنی پیداواری صلاحیت کھو دیتی ہے تو اس کے اثرات صرف کھیتوں تک محدود نہیں رہتے، زرعی پیداوار متاثر ہوتی ہے، مویشی پالنے کے وسائل کم ہوتے ہیں، دیہی روزگار دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور نقل مکانی میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کو صرف ماحولیاتی چیلنج کے طور پر نہیں بلکہ قومی ترقی کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کے مطابق اس ضمن میں چند پالیسی ترجیحات خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ پانی کے وسائل کا بہتر انتظام، زمین کے پائیدار استعمال کو فروغ دینا، بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے نظام، مقامی آبی ذخائر کی بحالی اور ایسی زرعی ٹیکنیکس کا فروغ جو خشک سالی اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے مطابق ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان مؤثر تعاون، مقامی آبادیوں کی شمولیت اور زمین کی بحالی کے منصوبوں کو قومی ترجیح بنانا بھی ضروری ہے، کیونکہ سوال صرف یہ نہیں کہ کتنی زمین بنجر ہو رہی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زمین کی حفاظت اور بحالی کے لیے آج کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس ماہرین بھی موجود ہیں، تجربہ بھی اور پالیسی فریم ورک بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان وسائل کو مؤثر عمل درآمد اور مستقل قومی عزم کے ساتھ جوڑا جائے، کیونکہ زمین صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ ہماری خوراک، ہماری معیشت اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کی بنیاد ہے۔